आए बाइबल मुकद्दस को खोलें। अगापे की फिलॉसफी ये है, अगापे चर्च की स्ट्रेटजी ये है, सबसे ऊपर बाइबल, उसके बाद शिफा, उसके बाद मदद करना, उसके बाद लोगों के काम आना, ये सारी खिदमतें अगापे करेगा, लेकिन सबसे पहले बाइबल होगी, सबसे पहले बाइबल होगी। बाइबल के अलावा और कुछ नहीं होगा। सबसे नंबर 1 अगापे के अंदर बाइबल सुनाई जाएगी। ये बाइबल का चर्च है, ये बाइबल की बरकतें हैं जो अगापे ने रिसीव की हैं। तो आए खुदा के कलाम को खोलें। याकूब का खत, उसका पहला बाब 26वीं और 27वीं आयत की तलावत की जाएगी। याकूब का खत, उसका पहला बाब 26वीं और 27वीं आयत, बल्कि मुझे 22वीं आयत से पढ़ने दें। इब्रानियों के खत के बाद याकूब का खत, उसका पहला बाब 22वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, महज सुनने वाले, जो ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन वो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आमीन। आज का पैगाम खुदा के मुकद्दस कलाम में से है कि मैं जुमे के रोज़ ये कन्वेंशन पर मैंने पैगाम सुनाया, और इस पैगाम सुनाने की आज बड़ी ख़ास वजह है कि मैं एक ख़ास ऐलान करना चाहता हूँ इस इबादत के अंदर। आज का पैगाम ये होगा, सही दीनदारी क्या है, सही क्रिश्चियन होना, मसीही होना क्या है। एवरीबॉडी क्लेम्स, हर कोई क्लेम करता है वो क्रिश्चियन है। हर कोई कहता है मैनू हथ ना लाओ, मैं सबसे ज्यादा अच्छा क्रिश्चियन हूं, मुझ जैसा कोई नहीं है, तू मेरे जैसा नहीं, मैं तेरे से बेहतर हूं। एवरीबॉडी क्लेम्स दैट आई एम बेटर देन यू, मैं तुझसे बेहतर हूं। लेकिन आज हमने देखना है सच्चा प्योर रिलीजन, प्योर दीनदारी, सच्ची दीनदारी या हकीकी दीनदारी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि पैगाम मैं शुरू करूं, मार्टिन लूथर बहुत बड़ा रिफॉर्मर कहता है, मार्टिन लूथर ने कहा, अ रिलीजन दैट गिव्स नथिंग, कॉस्ट नथिंग एंड सफर्स नथिंग एंड वर्थ नथिंग। वो मजहब जो देता कुछ नहीं है, वो मजहब जो देता कुछ नहीं है, उसकी कीमत कोई नहीं है, उसमें दुख कोई नहीं है, उसकी वैल्यू भी कोई नहीं है। ठीक है, अगर मजहब आपको दे कुछ नहीं सकता, उसकी कीमत कोई नहीं है, उसके अंदर दुख नहीं है, सफर नथिंग, कोई दुख नहीं उठाता, तो उसकी वैल्यू भी, उसकी वर्थ भी कोई नहीं है। अगर अगापे से आपको बरकत ना मिले तो इट वैल्यूज नथिंग, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। चर्च आपको बरकत देना चाहता है, ये बरकत मिलेगी आपको चर्च के वसीले, या ओवरऑल कलीसिया अगर किसी के लिए बरकत का बायस नहीं है, चर्च अगर किसी के लिए बरकत का बायस नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। तो मेरे अजीजों, याकूब खुदावंद यीशु मसीह का कहते हैं हाफ ब्रदर है, आधा भाई है। क्यों? मां तो उसकी मरियम है, लेकिन बाप यीशु का आसमानी बाप है
اور یعقوب کا بھائی، یعقوب کا باپ یوسف ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یسوع مسیح کے 5-6 تقریباً 6-7 بہن بھائیوں کی فیملی تھی، یسوع کے دوسرے جو بھائی تھے۔ یعقوب یسوع مسیح کا ہاف برادر ہے، یسوع کے ساتھ پلا بڑھا تھا، ایک گھر میں رہا تھا۔ کہتے ہیں کتنی عزت کی بات ہے، یعقوب مجسم خدا کے ساتھ ایک گھر میں رہا تھا، مجسم خدا کے ساتھ۔ ذرا سوچیں، آپ کے گھر میں خدا ہے، آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں۔ 30 ایئرس، 30 سال مجسم خدا کے ساتھ یعقوب رہا ہے، ایک گھر کے اندر یسوع کے ساتھ۔ اس لیے کبھی کبھی جب چیز پاس ہو تو قدر نہیں ہوتی۔ تو یعقوب ایمان نہیں لایا، بائبل کہتی ہے یعقوب یسوع پر ایمان نہیں لایا، یسوع مر گیا، جھوٹا۔ تو بائبل کہتی ہے یسوع مسیح 500 بھائیوں کو، 500 سے زائد بھائیوں کو دکھائی دیا، کیفا کو دکھائی دیا اور یعقوب کو دکھائی دیا۔ جب یسوع مسیح یعقوب کو دکھائی دیا تو یعقوب نے جانا یہ تو خدا تھا ہمارے ساتھ جو رہتا تھا، جس کے ساتھ میں جوان ہوا ہوں، یہ تو خدا تھا۔ تو پھر وہ کہتا ہے یسوع مسیح میرا خداوند ہے، یسوع مسیح میرا لارڈ ہے، میرا معبود ہے۔ پھر اس نے یسوع مسیح کو مانا۔ تو یعقوب کہتا ہے کہ دیندار، حقیقی دینداری، خالص دینداری، صحیح دینداری کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ 3 باتیں آج ہم سیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر حقیقی دینداری، سچا دیندار ہونا، سچا کرسچن ہونا، اس کے 3 سائنز ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی ان 3 چیزوں سے اس کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی مسیحیت کے اندر ڈاؤٹ ہوگا۔ پہلے نمبر پر سچا دیندار اپنی زبان کو، اپنی گفتگو پر کنٹرول کرتا ہے۔ گفتگو، سچے دیندار کی گفتگو ٹھیک ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر سچے دیندار کے اندر کمپیشن، ترس ہونا چاہیے۔ اگر دیندار ہو آپ کرسچن ہو، آپ کے اندر ترس نہیں ہے تو خرابی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے دیندار کو دنیا، اپنے سچے ایماندار کو دنیا سے بے داغ رکھنا چاہیے۔ تو یعقوب کہتا ہے دیندار، دین بیسیکلی ریلیجن نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یعقوب مثبت طور پر لفظ دین کو، ریلیجن کو استعمال کرتا ہے۔ اور دین کا مطلب، مذہب کا مطلب یعقوب کے نزدیک ہے کہ جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کا ایمان ہے، وہ آپ کے کاموں سے نظر آنا چاہیے۔ جو آپ کا ایمان ہے وہ آپ کے کاموں سے، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یہ سکھانا چاہتا ہے یعقوب کہ اگر آپ کے اندر جیزس ہے، یسوع ہے، تو دوسروں کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اگر آپ کے اندر یسوع رہتا ہے، آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے آپ کا یسوع دیکھ نہیں سکتے، تو کیا فائدہ ہے اس سے ایمان کا؟ تو یہ بیسیکلی یعقوب کا بیسیکلی صحیح مرکزی خیال ہے۔ تو پہلی چیز وہ کہتا ہے کہ ایماندار، سچا ایماندار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اپنی گفتگو دھیان سے کرے، کنورسیشن اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، گفتگو ٹھیک ہونی چاہیے۔ آپ ایک دن میں 16,000 الفاظ بولتے ہیں۔ کتنے؟ 16,000 الفاظ آپ ایک دن میں بولتے ہیں۔ آپ کے الفاظ کو اگر اکٹھا کیا جائے تو 64 صفحوں کی ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ہر روز 64 صفحوں کی کتاب آپ کے ہر دن کے لفظوں سے لکھی جا سکتی ہے، 16,000 لفظوں سے۔ اب ذرا دیکھیں آپ کی کتاب، ذرا 70 سال کے بعد آپ کے سامنے کتابیں لی جائیں، 70 سال کے بعد کتنی کتابیں بنیں گی؟ بہت ساری کتابیں۔ تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے بولا کیا تھا ان 70 سالوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے کتنی بری گفتگو کی تھی۔ لیکن آج میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ایماندار، حقیقی ایماندار کی گفتگو، کنورسیشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ یعقوب کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینا سب سے برا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں لیکن آپ عمل نہیں کرنا چاہتے، آپ کو پتہ ہے آپ کیا غلط کر رہے ہیں لیکن آپ بتانا نہیں چاہتے۔
अपने आप को धोखा देते। अपनी जुबान को लगाम दें, अपनी जुबान पर कंट्रोल करें, अपने लफ्जों पर कंट्रोल करें, अपनी गुफ्तगू को देखें क्या बोल क्या रहे हैं। मैं इस पर फोकस करूंगा। अमसाल की किताब में लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। जिंदगी और मौत, आप जिंदगी कहेंगे जिंदगी होगी, आप मौत कहेंगे मौत होगी। क्या बोल रहे हैं आप? मैं अक्सर कहता हूं अगापे आपकी जुबान शुक्रगुजारी से भरी होनी चाहिए, बरकत से भरी होनी चाहिए। थैंक यू लॉर्ड, खुदावंद तेरा शुक्र है तूने मुझे बरकत दी है। खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अच्छा खानदान दिया। तेरा शुक्र है कि आज तूने मुझे ये दिन दिया है। आप इतने अच्छे नहीं थे कि आज सुबह उठते, ये खुदा ने आपको फजल किया और उठाया है आपको। हालेलुया। आप इतने अच्छे नहीं थे कि आप उठने के काबिल होते, खुदा ने उठाया आपको। तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं खुदा ने मैनू की दिता है, खुदा ने तो मुझे कभी कुछ दिए नहीं, खुदा तो मेरे पीछे पै गया है। सारी दुनिया ठीक है मैं ठीक नहीं, मेरे हमसाए ठीक है मैं ठीक नहीं। बुरी बुरी हर बात बुरी, फना फिला है, हर वक्त रोना धोना, हर वक्त चिक 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 करते रहना, हर वक्त ना शुक्र की बातें हर तरफ। दैट्स रॉन्ग। अगर आप दीनदार हैं, गुफ्तगू पर गौर करें, गुफ्तगू पर गौर करें। आपकी गुफ्तगू कैसी है? एक हवाला देखते हैं। रोमियो के खत में पौलुस रसूल कहते हैं उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होठों में सांपों का सा जहर है, उनके होठों में सांपों का सा जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है। बाइबल कहती है कई लोगों को किसी को खंजर मारने की जरूरत नहीं है, उनके अल्फाज काफी हैं, बड़े तेज अल्फाज है। लिखा है कि उनका गला खुली हुई कब्र है। इतना बुरा गला है, इतनी बुरी जुबान है, कब्र की तरह है। कब्र क्या है? मौत। उनका गला खुली हुई कब्र है। और बाइबल कहते हैं उनकी जुबानों से उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होठों में सांपों का जहर है। इतनी कड़वी गुफ्तगू है, इतनी बुरी गुफ्तगू है, इतने नाशुक्री के अल्फाज हैं। दे आर नेवर थैंकफुल, कभी शुक्रगुजार नहीं होंगे। तो बाइबल कहती है बरकत चाहो लानत ना करो। तो बरकत के लिए बुलाए गए हो। मेरा मानना है जो आप अपने मुंह से कहेंगे वो हो जाएगा, जो आप मुंह से कहेंगे वो हो जाएगा, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा। बिलीव करें, मैंने ये कहा था अगापे मॉर्निंग प्रेयर में आने वाले लोग जानते हैं कि हमने कहा था 2000 लोगों की बिल्डिंग चाहिए। खुदा ने ऐसा ही किया है। हमने कहा था, हमने मुंह से निकाला था, जब कुछ नहीं था हमने मुंह से निकाला था ऐसा होगा 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 होगा, हो गया है, हो जाता है जो आप मुंह से कहते हैं। मैंने हर बरकत को ऐसे ही खुदा से लिया है। मैंने पहले कहा हो चुका है, इन जीसस नेम हो चुका है, यीशु के नाम से हो चुका है, थैंक यू जीसस तूने कर दिया है, यीशु तेरा शुक्र हो मुझे बरकत मिल चुकी है। और दैट्स हाउ आई रिसीव। ये मेरा सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी सारी बरकतें बोलने का नतीजा है, मुस्बत बोलने का, अच्छा बोलने का, पॉजिटिव बोलने का। मुस्बत बोले। और अगर आप नहीं बोलते तो समझ लें आपकी दीनदारी पर शक है मुझे, आपके मजहबी होने पर शक है मुझे। अगर खुदा है तो आप कैसे हो सकता है कि उसके लिए नेगेटिव हो? वो जिंदा खुदा है। मैं यहां पर ही रुकूंगा, बड़ी बातें करने वाली हैं लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा टाइम को सामने रखते हुए। दूसरा जो सच्चे दीनदार होने का निशान है वो है कंपैशन, तरस होना चाहिए। अगर मैं पादरी हूं, अगर मैं क्रिश्चियन हूं, अगर मैं मसीही हूं, मैं कहता हूं यीशु मेरा निजात दहिंदा है और तरस मेरे अंदर कोई नहीं है, मैं कैसा मसीही हूं? कैसे मैं मसीही हो सकता हूं? लिखा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, महज सुनने वाले ना बनो। आए गए चर्च आए, वापस गए, फिर संडे को आए, फिर जुमे को आए।
ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا, پھر ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. بڑا لائف از دس, کس طرح کی یہ زندگی ہے؟ ترس. آپ کا یسوع ترس سے بھرا ہوا تھا. یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے کہ حقیقی دینداری, خالص دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں. خبر لینا یہ نہیں کہ جاؤ اور خبر لے کے آؤ کہ کی کر رہے ہیں. خبر لینے کا مطلب ہے look upon them, take care of them, ان کی دیکھ بھال کرو, ان کو مہیا کرو, ان کو دو جو ان کو چاہیے. میرے عزیزو, یہ بات مجھ پر تب کھلی جب میں یہ پیغام تیار کر رہا تھا, ہفتے کے روز نہیں جمعرات کو جب میں نے یہ پیغام سنانا تھا. مجھے پتا چلا کہ یتیموں کی مدد کرنا, بیواؤں کی مدد کرنا, اس کے بغیر تو میں کرسچن ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, میرے اندر کرسچینٹی کس طرح سے ہوگی؟ وی ٹرائی, ہم کوشش کرتے ہیں لیکن شاید اس طرح سے نہیں. تو میں نے نئے طور پر دیکھا, بائبل کہتے ہیں لو گاڈ لو یور نیبر, اپنے خدا سے پیار کرو, اپنے ہمسائے سے پیار کرو. ہمسائے سے پیار کرو. آپ کا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہے اور آپ کچ کچ کر کے اپنے گھر میں ہنس رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ہاؤ کم, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا مر رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں؟ پالوس یعقوب کہتا ہے کہ کیا یہ تمہاری دینداری کیا ہے, کیا دعا ہے تمہاری, کیا روحانیت ہے تمہاری کہ تمہارے پاس کوئی آئے, وہ تم سے کہے کہ مجھے کھانے کے لیے روٹی دو, تو تم کہتے اچھا میں دعا کروں گا تیرے ہاتھ سے. دعا سے پیٹ نہیں بھر رہا, دعا سے پیٹ نہیں بھرے گا, کچھ کھانے کو دے. تو بائبل کہتی ہے کہ آپ کیسے دیندار, محض سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو. تو آپ اپنے ہمسائے سے کہتے ہیں اچھا روٹی چاہیے, میں دعا کروں گا, جاؤ سو جا کے سیرو. وہ کہتا ہے کہ یہ ایمان نہیں ہے, یہ یسوع نہیں آپ کے اندر ہے. ترس ہونا چاہیے. میں نے سیکھا, مجھے لگا کہ یار بہت ہم بائبل کو کم جانتے ہیں پادری ہوتے ہوئے. تو ذرا دیکھیں مرکز کی انجیل, اس کا 12واں باب, آئی گیس 12واں باب, مرکز کی انجیل 12واں باب, مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 12واں باب, اور اس کی دیکھیں گے ہم آیت 38ویں آیت سے پڑھیں گے. 38ویں آیت سے سنیے گا, مرکز کی انجیل 12واں باب 38ویں آیت سے. پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیروں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں, اور وہ بیواؤں کے گھروں کو بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں, انہی کو زیادہ سزا ملے گی. یہودیوں کا پرابلم یہ تھا, وہ مذہبی بہت تھے, دعا بہت کرتے تھے, روزے بہت رکھتے تھے. وہ فریسی جو ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گیا کہتے خداوند میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں, میں 2 روزے رکھتا ہوں, دعا کرتا ہوں, دائیکی دیتا ہوں, آئی ایم ویری گڈ گائے, میں بڑا اچھا انسان ہوں. یہودی اچھے تھے, فقی اچھے تھے, فریسی اچھے تھے, روزے رکھتے تھے, دعا دیتے تھے, دعا کرتے تھے. لیکن یسوع نے کہا سب کچھ کرتے ہو لیکن بیوہ کے گھر کو بھی دبایا ہوا ہے, یتیموں پر ظلم کر رہے ہو, دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو. میری دعا جو میں نے کی ہے گھر میں, اس کا اثر باہر نظر آنا چاہیے. باہر کیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں نے دعا کی ہے؟ میرے کام سے, جو میں کروں گا, میرے ایکشن سے. یہ یعقوب کے خط کا سارا پرپز یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے اندر ہے وہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا. آپ کا ایمان یسوع پر ہے, لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ یسوع کو ماننے والے ہیں؟ آپ کے کاموں سے. لکھا ہے کہ نماز کو طول دیتے ہو لیکن بیوہ کے گھر کو نہیں چھوڑ رہے. نماز پڑھی ہے لیکن بیوہ لگ گھر پہ میرا حق بند ہے. یعقوب کہتا ہے کہ ان کو زیادہ سزا ملے گی. میرے عزیزو, ترس اگر نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے. زبور 68, یہاں پر مجھے جو شوق لگا, جو میں پڑھ کر حیران ہو گیا, جس نے میری زندگی پر اثر کیا, وہ یہ تھا. زبور 68, 68 زبور, اور اس کی 5ویں آیت میں پڑھوں گا. لکھا ہے خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ
اور بیواؤں کا داد رس ہے. جس کا کوئی باپ نہیں ہے اس کا باپ خدا ہے. ہاللیلویہ. یسوع نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا, میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. جس بیوہ کا شوہر نہیں ہے اس کا مددگار میرا خدا ہے. خدا اپنے مکان میں ہے, مقدس مکان میں ہے. یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا داد رس ہے. خدا خاندان شوہر کے ساتھ خاندان ہے. جب شوہر نہیں ہے تو خاندان کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں. تو خدا نے کہا میری ذمہ داری ہے بیواؤں کو پالنا, یتیموں کو پالنا. Now, here is the point. میں جب یہ پیغام تیار کر رہا تھا میں نے یہ آیت پڑھی, بڑی بار پڑھی. میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ خدا یتیموں کا باپ ہے, بیواؤں کا داد رس. حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا کہ نہیں, خدا مجھے اور آپ کو کہتا ہے میں تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ تم ان کی دیکھ بھال کرو, یتیموں کا خیال رکھو. تو میں نے ویسے اسی وقت میں نے فلورنس سے کہا, اپنی بیوی سے, میں نے کہا کیا خیال ہے؟ آئی فیل کہ مجھے خدا نے بڑی برکتیں دی. آئی فیل میرا ایمان ہے, میں بلیو کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا ہم خدا کے ایمبیسڈر بنیں گے, ہم خدا کے نمائندے بنیں گے, یتیموں کی دیکھ بھال کریں گے. میں دیندار نہیں ہوں اگر میرے پاس, میں یتیم کا فکر نہیں کر رہا, بیوہ کا فکر نہیں کر رہا. دیندار, پادری تو دور کی بات, میں عام ایماندار نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو میں آپ کے سامنے اناؤنس کرنے جا رہا ہوں, میں نے پادری احسن سے بھی کہا میں اس 2022 میں, ابھی مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا, لیکن میں نے ہمیشہ ایسے ہی خدا کو دیکھا ہے. کیسے ہوگا آئی ڈونٹ نو, کون کرے گا یہ میں جانتا ہوں, خدا کرے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ ہم یتیم خانہ کھولیں گے, ہم بچوں کو ان کی دیکھ بھال کریں گے, ان کو کپڑے پہنائیں گے, ان کو روٹی کھلائیں گے, ان کو تعلیم دیں گے, جوان کریں گے ان کو. گجرانوالہ کے اندر اگاپے چرچ خدا کا نمائندہ بنے گا. اگاپے چرچ گجرانوالہ میں, پاکستان میں یہ بیڑا اٹھائے گا. ہم بیواؤں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم یتیموں کے خدا کے بہاف پر باپ بنیں گے. میں اکیلا نہیں, آپ سب میرے ساتھ. آپ متفق ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ یہ میں آپ کو الفاظ دے رہا ہوں, میرا ایمان ہے خدا کرے گا. جگہ ہمارے پاس ہے, اور آئی بلیو کہ وی کین ڈو ٹوگیدر, وی کین ڈو ٹوگیدر, وی آر بیٹر. اکٹھے ہم بہتر ہیں, اکٹھے ہم کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آئی ول ڈو مائی بیسٹ, لیکن آپ اگاپے, آپ میرے ساتھ برابر کے پارٹنرز ہیں, برابر کے حصے دار ہیں. اگاپے خدا کا نمائندہ بنے گا. ہم یتیموں کو ان کی ٹیک کیئر کریں گے. جہاں بھی, جس بھی پاکستان کے حصے میں آپ کو ایسے بچے نظر آئیں, ہم ان کو لیں گے, اپنا بچہ بنائیں گے. اگاپے اپنا بچہ نام بنائے گی ان کو. جو بیوائیں دکھوں سے گزر رہی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بیسٹ کریں گے, بیسٹ. دیکھو اب یہ نہ سوچنا کہ ہم کوئی اوور کر جائیں گے, ہم بیسٹ کریں گے. جو ضرورت ہے, لگژری پرتعیش زندگی دینا یہ دعویٰ نہیں ہے, ضرورت پوری کرنا یہ میرا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں خدا کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے, اپنی لگژری زندگی گزارنا میرا خواب نہیں ہے, پرتعیش زندگی. تو اگاپے باپ بنے گا. تو کیسے خدا یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ایک بیوہ تھی روت, جس کا نام روت تھا. نومی, 3 بیوائیں, نومی, عرفہ, روت گھر میں اکٹھی تھی. عرفہ چلی گئی, روت رہ گئی. نومی نے کہا چلی جا, کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی, تیرا خدا میرا خدا, تیرے لوگ میرے خدا, جہاں تو جائے گی میں جاؤں گا, جہاں تو دفن ہوگی میں بھی دفن ہوں گی. نومی آئی یروشلم میں, بیت لحم میں, تو لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا نومی آ گئی. نومی نے کہا نومی نے مجھے مارا کہو, میں بری پوری گئی تھی, خالی ہاتھ لوٹ آئی ہوں, میں برباد ہو گئی ہوں. اگلے دن روت نے کہا میں بالیں چننا جانا چاہتی ہوں, سٹے چننے جانا چاہتی ہوں. اس نے کہا جا میری بیٹی, کھانے پینے کا بندوبست کریں گے کہیں سے.
بیت لحم کے اندر روٹی آ گئی تھی، پہلے قحط پڑا ہوا تھا. تو جب روت بالیں چننے کے لیے گئی تو وہ بوئز کے کھیت میں چلی گئی. کس کے کھیت میں؟ بوئز کے کھیت میں. اور بائبل کہتی ہے اتفاق سے. کیسے؟ اتفاق سے. دنیا میں کوئی اتفاق نہیں ہے. اتفاق کا مطلب اکٹھ نہیں. دنیا میں کوئی چیز حادثاتی طور پر نہیں ہوتی، خدا پیچھے کھڑا ہوتا ہے. جو بھی ہو رہا ہے حادثاتی طور پر نہیں ہو رہا، اتفاق نہیں ہے. کہتے تو مجھے اتفاق سے مل گیا ہے، بائی چانس تو مجھے ملا. اتفاق سے نہیں. پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہے، وہ خدا ہے. جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے. اتفاق سے روت بوئز کے کھیت میں چلی گئی. اتفاق سے نہیں، خدا نے اسے وہاں پر پہنچایا تھا. اور بوئز کو پتا چلا روت آئی ہے نعومی کی بہو. اس نے کہا اسے منع نہ کرنا، جہاں یہ چاہے یہ بالیں چنے. اس نے کہا بیٹی تجھے بھوک لگے تو میرے لڑکوں کے ساتھ کھانا کھانا، تجھے کوئی نہیں روکے گا. اس نے کہا کہ ذرا اور بھی اس کو دے دینا بالیں تاکہ گزر بسر ہو سکے. تو روت نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے بڑا اچھا برتاؤ کیا اپنی ساس کے ساتھ. جب روت واپس آئی، نعومی نے کہا بیٹی تو نے آج کہاں بالیں چنی؟ روت کہتی ہے بوئز کے کھیت میں. نعومی کہتی ہے وہ مبارک ہو خدا کی طرف سے جس نے یتیموں اور بیواؤں کا خیال کیا ہے. وہ مبارک ہو جس نے یتیموں کا بیواؤں کا انصاف کیا ہے. بوئز کو خدا نے ذمہ داری دی کہ وہ روت اور نعومی کو پالے. اور بوئز یسوع مسیح کی تصویر ہے. بوئز خلاصی دینے والا ریڈیمر تھا. یسوع مسیح بھی ہمارا خلاصی دینے والا. یسوع بیواؤں کا دادرس اور یتیموں کا باپ ہے. بوئز یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے. بوئز کا نام یسوع کے خاندان میں لکھا گیا. یسوع کا پردادا چڑدادا پتہ نہیں کسی، یسی کا عبید، عبید کا بوئز، یسی سے داؤد، داؤد سے یسوع مسیح پیدا ہوا. ایسا ہی ہے میرے عزیزو. یہ ہماری ذمہ داری. آگے بڑھیں گے. اس کو یہاں پر مسیحیت کی یہ خوبی رہی ہے کہ مسیحیت نے ہمیشہ بیواؤں کی، ساری دنیا میں این جی اوز کرسچنوں نے شروع کی، فلاحی ادارے کرسچنوں نے بنائے. تو اگاپے اس ویژن پر جاری رہے گا. تو تیسری بات ہے بے داغ رکھنا. اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھنا. لکھا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو یہ زندہ اور پاک اور بے عیب ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے. آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ نیکیاں کریں گے، آپ اچھائی کریں گے، لیکن اپنا بھی خیال رکھیں کہیں آپ خود دنیا کا حصہ نہ بن جائیں. انگریزی میں کہتے ہیں it is good thing when we are in the world. یہ اچھی بات ہوتی ہے جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں. It is bad thing when world is in us. اچھی بات ہے جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں، بری بات ہے جب دنیا ہمارے اندر ہوتی ہے. اگر دنیا ہمارے اندر آ گئی ہم برباد ہو جائیں گے. ہم دنیا میں رہیں گے لیکن اپنے آپ کو بچا کر. بائبل کہتی ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو بے عیب بے الزام رکھو. شیطان جانتا ہے کہ آپ کا بدن کمزور ہے، وہ آپ کے بدن پر اٹیک کرے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ گریں گے اٹھیں گے، گریں گے اٹھیں گے، لیکن یسوع کے ساتھ جڑے رہیں. یہ آپ کی دینداری ہوگی. یہ آپ کی دنیا میں آپ گریں گے اٹھیں گے، گریں گے اٹھیں گے. یہ بے عیب ہونا ہے میرے نزدیک. میری ڈیفینیشن یہ ہے. یسوع دا پلہ نہیں چھڈنا کی گئے. یسوع دا پلہ نہیں چھڑا. ایک اور اگے شیئر کیے سارا جگ پاویں سانو چھڈ جاوے اساں یسوع دا پلہ. آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے. شیطان آپ کے بدن پر حملہ کرتا ہے چونکہ شیطان جانتا ہے کہ آپ کا بدن کمزور ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ گرے نہیں دینا، اٹھ پڑنا ہے. توبہ کریں، بحال ہوں، زندگی کو بہتر کریں، پھر آگے بڑھیں. آگے گریں اٹھیں. صادق 7 بار گرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کھڑا. آپ گریں گے، گرے رہیں گے، یہ خرابی غلط، یہ خرابی ہوگی. تو میرے عزیزو آپ نے بے عیب رہنا ہے. اپنا کریکٹر اس دنیا میں ٹھیک رکھنا ہے. یہ تو بات ہو گئی نیک کام کرنے کی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نیک کام کرنا
مسیحی ہونے کے بعد، یسوع کو اپنا نجات دہندہ ماننے کے بعد اچھے کام کرنا، نیک کام کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، اچھی گفتگو کرنا، اپنے آپ کو بے داغ رکھنا، یہ ضروری ہے۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن آپ نجات اچھے کاموں سے نہیں پاتے، نجات یسوع پر ایمان لانے سے آپ کو ملتی ہے۔ نجات آپ کو یسوع پر ایمان لانے۔ یہ لوگ جن کو یعقوب کہہ رہا ہے کہ تم زبان کو لگام دو، گفتگو اچھی کرو، بیواؤں اور یتیموں پر ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بے عیب رکھو، وہ مسیحیوں کو کہہ رہا ہے۔ وہ آلریڈی نجات یافتہ تھے۔ نجات پانے کے بعد اچھے کام کرنا ضروری ہے، لیکن نجات اچھے کاموں سے نہیں ملتی، نجات یسوع پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ نجات آپ کو اچھے کام، دنیا میں بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھے نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ سارے نجات نہیں پائیں گے، وہ سارے آسمان پر نہیں جائیں گے۔ آسمان پر صرف وہ جائیں گے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ نجات پانے کے بعد اچھے کام کرنے چاہیے۔ نجات پانے کے لیے اچھے کام کرنا یہ بائبل نہیں سکھاتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ نجات پانے کے لیے اچھے کام نہیں چاہیے، نجات پانے کے بعد اچھے کام کرنے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دوبارہ سے بار بار بتاؤں گا اس بندے کی سٹوری۔ وہ پریچر کہتا ہے، ایک پریچر کہتا ہے، کلام سنانے والا کہتا ہے، اگر آپ آسمان پر گئے، آپ سے پوچھا گیا آپ آسمان پر کیسے آئے ہیں، تو اگر آپ نے فرسٹ پرسن میں جواب دیا میں اس لیے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو آپ کو باہر نکال دیا جائے گا آسمان پر سے۔ آپ آسمان پر جائیں، اگر آپ نے فرسٹ پرسن میں جواب دیا آپ وہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ نے تھرڈ پرسن میں جواب دیا، اس نے کہا تھا، وہ کہتا تھا، انہوں نے کہا تھا، تو آپ رہ سکیں گے۔ وہ ڈاکو کی بات کرتا ہے، ڈاکو آسمان پر چلا گیا، وہ ڈاکو جو سلیب پر لٹکا ہوا تھا یسوع کے ساتھ، ایک ڈاکو، وہ آسمان پر گیا۔ فرشتوں نے پوچھا ہاں بھائی کدھر آ گئے؟ کہتا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم۔ کہتے کیسے آئے ہو؟ کہتا پتہ نہیں۔ کہتا ایک منٹ مجھے ٹائم دو، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آیا ہوں۔ مشورہ کیا، کہتا ہاں، فرشتوں کے پاس واپس گیا، فرشتوں نے کہا کیا کیسے آسمان پر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے وہ آدمی جو درمیان والی سلیب پر لٹکا ہوا تھا، مین آن دا مڈل کراس said to me you can come۔ وہ آدمی جو درمیان والی سلیب پر لٹکا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس لیے میں آسمان پر آیا ہوں، اس لیے میں آسمان پر آیا ہوں۔ آسمان پر جانے کے لیے یسوع چاہیے، آسمان پر جانے کے لیے یسوع چاہیے۔ نیک کام اس کے بعد کی بات ہے، نیک کاموں سے آپ آسمان پر نہیں جا سکتے۔ سوری، آپ نیک کام کر کے آسمان پر نہیں جا، نیک کام سے پہلے آپ کو یسوع ملنا ضروری ہے۔ وہ آدمی جو درمیان والی سلیب پر تھا، اس نے کہا تھا میں نہیں آیا، میں آیا نہیں ہوں، میں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، میں لایا گیا ہوں۔ ایک ہی رستہ ہے آسمان پر جانے کا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم آسمان پر ضرور جائیں گے اگر یسوع ہمارے پاس ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی تک یسوع نہیں ہے تو آج آپ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ گاڈ بلیس یو۔